अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्यो की प्रैक्टिस के साथ मैं इल्म रूहानियत से रिलेटेड, कुरान के मख्फ़ी उलूम से रिलेटेड, योगा और रूहानी और नफ्सियाती अमराज़ और नज़र बद, जादू, जिन्नात से मुतल्लिक़ कुरान और शरई तौर पर रक़िया और जायज़ हलाल इलाज के मुतालिक आपको बताता रहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है इल्म अमलियात और इल्म रूहानियत के नाम पर फ़्रॉड का पार्ट 2, उसकी दूसरी किस्त है। ये हमारा सिलसिलावार किस्तवार एक सिलसिला आएगा जिसमें मैं आपको आमिलीन का फ़्रॉड और ग़लत चीज़ें की निशानदही करूँगा ताकि माशरे में एक मुहिम आगाही हो और लोग अपना ईमान, अकीदा, पैसा, अपनी इज़्ज़त और वक्त को बचा सकें और गुमराही से बच सकें। देखें, इल्म रूहानियत जो है वो एक हकीकी इल्म है, वो एक साइंसी इल्म है, साइंसी बुनियादों पर परखा गया इल्म है। ठीक है, क्योंकि 4 अनासर इंसानी हैं, हवा, पानी, मिट्टी और आग। इन्हीं 4 एलिमेंट पर ही इंसान का पूरा वजूद है। और इल्मुल अहराफ, न्यूमरोलॉजी भी के अकॉर्डिंग भी हम इन्हीं चीज़ों के ज़ेर असर इंसान का मिजाज और उसकी शख्सियत के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी गुफ्त-ओ-शुनीद है, आज की जो हमारी गुफ्त-ओ-शुनीद का टॉपिक है वो ये है कि आमिलीन का हिसाब लगाना, आमिलीन का ज़ायचा या फ़ाल निकाल कर बताई जाने वाली पेशन गोइयाँ या बातों की हकीकत, आमिलीन का हिसाब और फ़ाल निकालने की हकीकत, ये हमारा आज का टॉपिक है। आमिलीन का हिसाब निकालना, फ़ाल निकालना, हिसाब लगाना, फ़ाल निकालने की हकीकत, इल्म रूहानियत व अमलियात के नाम पर फ़्रॉड। ये हमारा एक सिलसिला था जिसकी पहली किस्त मैंने आपको बता दी, उसमें हमने इस सिलसिले का तारुफ़ पेश किया। और आज की हमारा ये दूसरा है किस्त हमारी उस सिलसिले की, जिसमें हम इब्तदा कर रहे हैं असल जो फ़्रॉड और आमिलीन की जो बुनियादी, जहाँ से वो आप लोगों को फ़्रॉड करते हैं, उसका पहला जो दरीचा और पहली सीढ़ी है वो जब आप किसी भी आमिल से, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के माहिर से, किसी भी माहिर फ़ल्कियात से आप अपना ज़ायचा, हिसाब, फ़ालनामा, इस्तिखारा जो भी करवाते हैं तो वो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। देखें, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और एक हर्बलिस्ट हूँ। मैंने फ़ाज़िल तिब व जराहत की है और मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं टूटा फूटा अपने आबा अजदाद का ये जो इल्म है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक हकीकत इसकी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ख़ुद तावीज़ात पर, रूहानियत पर, शरई रक़िया और दम पर 1000 से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ रिकॉर्ड हैं। और सबसे ज़्यादा हमने सूरह इखलास पर काम किया कि हमारी उस पर सैकड़ों वीडियोज़ आ चुकी हैं। हमने सूरह तौहीद पर काम किया। ठीक है, ये बात सरासर गलत है कि आप मेरी वीडियो से कोई भी ऐसा शख्स कोई तासुर ना ले कि मैं इल्म अमलियात को नहीं मानता, तावीज़ात के इल्म को नहीं मानता। हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक कुरानी तावीज़ जिनमें कुरान लिखा हुआ है, इसलिए कुरान लिख कर अपने पास रखना शरई तौर पर हलाल है कि क्योंकि वो हम हसूल बरकत के लिए करते हैं ऐसा। अब इस पर मोतरज़ के बहुत सारे एतराज़ हैं, उस बहस को मैं नहीं छेड़ना चाहता। हर शख्स के अपने ज़ाती अक़ायद हैं। और इसी तरीके से इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी और मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस पर बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसा कि शमअ शिबिस्तान रज़ा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने लिखी। और उसमें फिर बहुत सारे लोगों ने उसको एडिशन को छापा और उसमें अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें डाल दी। और इल्ज़ाम आज भी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी पर लगता है कि उन्होंने इस तरह की गलत चीज़ें लिख दी, हालांकि जो बुक्स उन्होंने लिखी थी उसमें ये चीज़ें नहीं थी जो आज की इन बुक्स में लोगों ने डाल दी। और मौलाना अशरफ अली थानवी वो भी बहुत बड़े मुजद्दिद और एक वक्त के इमाम थे जिन्होंने माशाल्लाह मकतब देवबंद में बहुत सारा काम किया। उनकी एक बुक जो बहिश्ती ज़ेवर है उसमें भी बेशुमार तावीज़ात, हमें कुरानी तावीज़ात देखने को मिलते हैं। अब अगर उन्हीं के मानने वालों या किसी और फ़िक़्ह के मानने वाले को कोई एतराज़ हो तो ये उस शख्स की अपनी एक ज़ाती राय और अकीदा है और वो उस तमीमे वाली हदीस का गलत मतलब लेता रहे, तो हम इस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहते।
تو پہلے میں فرسٹ آف آل آپ کو کلیئر کیا کہ میں تعویذات کے، علم روحانیت کے، قرآنی اعمال سے بننے والے کام کے عقیدے کے خلاف نہیں ہوں. میں خود یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ اعمال سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے سمندر بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ناممکن ممکن ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں، کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ زہر قاتل ثابت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں عاملین نے بہت بڑی تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں. آن لائن عاملین بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں، اور آن لائن آج کل پریاں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں، آج کل من پسند کی شادیاں ہو رہی ہیں. اور اگلے دن بھی ایک رحیم یار خان سائٹ پر ایک واقعہ ہوا جو نیٹ پر بھی رپورٹ ہوا کہ ایک عامل نے 25,000 لیے اور کہا کہ آپ کو پسند کی شادی کروا دوں گا، لیکن شادی نہیں ہوئی. تو ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جب آپ کسی عامل کے پاس، کسی ماہر فلکیات کے پاس، کسی ایسٹرالوجر کے پاس جاتے ہیں، اپنا ذائچہ دکھاتے ہیں یا اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں، تو وہ کچھ نمبر لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں. ان بتائی جانے والے باتوں کی کیا حقیقت ہے، آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک سائنسی علم ہے. انسان کے مزاج، انسان کی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، اور انسان کی ماں کے نام سے بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے اور لگایا جاتا ہے. اور اس میں 85 سے 95% انفارمیشن بالکل کریکٹ نکلتی ہے، صحیح نکلتی ہے. لیکن یہ جتنی معلومات ہوتی ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا. اس میں نہ ہونے کا بھی اتنا چانسز ہے جتنا ہونے کا چانسز ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں، پہلے سادہ لوگ عورتوں سے، مردوں سے، کم ان پڑھ لوگوں سے ان کی ساری بات سن لیتے ہیں. ساری بات سننے کے بعد، یہ پہلے طبقے کی بات کر رہا ہوں جو سرے سے بروج سیارگان کے علم سے، ذائچے کے علم سے واقف ہی نہیں ہے. بس والد پیر تھا، وہ بھی پیر بن گئے، اور گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے آستانے بنا کر وہ یہ اپنے کارڈ شائع کر کے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یا دوسرے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وہ یہ چیز اپنا ایک تعارف دیتے ہیں کہ ہم روحانی عامل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ اس روحانی علم کی کوئی بیسک بھی نہیں جانتے، اور بدقسمتی سے اس کا کوئی نصاب بھی نہیں ہے. جو شخص بال بڑھا لے، جو شخص ہاتھوں اور پاؤں میں کڑے ڈال لے، جو شخص ہاتھوں میں موٹی موٹی انگوٹھیاں پہن لے، تو وہی خود کو روحانی عامل کہہ دیتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ اس کی ساری ہسٹری سنتے ہیں، سارا اس سے پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا اب حساب لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں؟ حساب لگا رہے ہیں. اب وہ کچھ ڈیجٹ لکھتے ہیں، کچھ ان کے نام کے عدد لکھتے ہیں. نام کے عدد لکھنے کے بعد اس میں دن کے عدد ڈالتے ہیں. دن کے عدد ڈالنے کے بعد پھر اس میں سے جمع، نفی اور تقسیم کرتے ہیں. پھر اگر ایک بچ جائے تو یہ جواب ہے، 2 بچ جائے تو یہ جواب ہے، 3 بچ جائے تو یہ جواب ہے. اس کو میرے خیال میں 3 پہ یا 4 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ آج اگر آپ سوموار چلے گئے، اب آپ کے ذائچے کے اعتبار سے آپ پر اسیب نکل آئے، اور پھر 10 دن کے بعد اگر آپ منگل کو چلے گئے، اب انہوں نے منگل کے عدد شامل کر دیے، تو کیا اب آپ پر بیماری نکل آئے گی؟ تو خدا کے واسطے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں، اس علم کی حقیقت ہے، یہ علم ہوتا ہے، لیکن اس میں غلو نہ کریں، اس میں زیادتی نہ کریں. ہمارے ہاں 2 طرح کے طبقات ہیں. ایک ایسا طبقہ جو اس کو بہت زیادہ مانتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ جو اس کو بالکل بھی نہیں مانتا. تو یہ دونوں ہی غلط ہیں. دیکھیں، قرآن سے، وظائف سے، ذکر اذکار سے بزرگان دین سلف صالحین نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ حضور کی زندگی سے یہ چیزیں ثابت ہیں. حضور نے بیوی سے مباشرت سے لے کر بیت الخلاء میں پیشاب پخانہ کرنے کی بھی دعائیں بتائی ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے، کفر ہے یا شرک ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں غلو نہ کریں. دنیا میں لا آف کرم ہے کہ آپ کو کرم کرنے پڑیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ خود کو کرنا ہوگا. آپ دعائیں بھی کریں اور پھر محنت بھی ساتھ ساتھ کریں. ٹھیک ہے؟ انہی عاملین کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو یہ لوگ ہم سے ساری ہسٹری پوچھ کر پھر اس ہسٹری کو اپنے الفاظ میں چینج کر کے ساتھ میں صرف ایک ایڈیشن کر دیں گے کہ یہ سارا کچھ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ پر کسی نے تعویذ کر دی ہے. اکثر اور بیشتر لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ پر فلاں نے تعویذ کر دی ہے. پھر عورتیں بڑے خاص معصومانہ انداز میں ان سے ایک سوال کرتی ہیں کہ یہ تعویذ ہم پر کس نے کی ہے؟ تو پھر وہ آگے سے ایک ہی جواب دیں گے، آپ کے اپنے ہیں جی، آپ کے اپنے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، غلط بیانی کر رہے ہیں یہ لوگ. پہلی چیز کہ یہ جو حساب لگا رہے ہیں، کیا ان پر علم کل نازل ہوتا ہے؟ کیا ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے؟
کیا ان کے پاس کوئی آسمانی علم ہے؟ کیا ان پر الہام یا کشف اترتا ہے؟ انہیں تو کشف کی اقسام کا ہی نہیں پتہ، انہیں تو مراقبے کی پہلی سیڑھی کا ہی نہیں پتہ، انہیں تو تزکیہ نفس کا ہی نہیں پتہ، اور یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، اور خدارا میرے اس پیغام کو کوئی بھی شخص منفی انداز میں نہ لے جو عامل ہو۔ میں خود ایک عامل ہوں، میں خود ٹوٹا پھوٹا روحانی علاج بھی کرتا ہوں، تو میں ان چیزوں کو مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ لوگ آپ سے ہی باتیں پوچھتے ہیں، پھر اس کو چینج کرتے ہیں، اور یا پھر ڈائگنوز جادو کر دیں گے، یا جنات کر دیں گے، یا پھر کہہ دیں گے کہ آپ پر کسی نے تعویذ کر دی ہیں، بھاری چکر ہے، اور فلاں 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 اور فلاں۔ پھر جی کیا ہے ہوگا؟ پھر زعفران کے پیسے، پھر بکرے کے پیسے، پھر صدقے کے پیسے، اور پھر اس نام سے یہ پھر لاکھوں ہزاروں روپے آپ سے لوٹ لیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے عاملین کے پیچھے چل کے اپنا کاروبار برباد کر دیا ہے، اپنا گھر برباد کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ بھائی آپس میں نہیں بولتے، صرف اور صرف عامل نے پیشن گوئی کی، ہم نے جی کہیں سے حساب لگوایا، حساب والے نے بتایا کہ آپ پر آپ کے بھائی نے تعویذ کر دی۔ اب اس شریف آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب یہ اپنے دل میں خود بخود بغض پال رہا ہے، حسد پال رہا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، حالانکہ بھائی کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے مردوں کو بتا دیا کہ تمہاری عورت کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں مرد نے جا کر بیوی کو بے تحاشا مارا یا پھر اس کو ڈیورس کر دی۔ اسی طریقے سے عورتوں کو تمہارے شوہر کا باہر کہیں چکر چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں عورتیں پھر مردوں سے ناخفا، گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ میرے بھائی کس کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے؟ ہر شخص کے گھر میں یہ فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ تو خدارا میں دیکھیں جادو سے انکار نہیں کر رہا، جادو، جنات، نظر بد سے انکار نہیں کر رہا، میری اس پہ سینکڑوں ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہر چیز کو جادو، جنات، نظر بد سے جوڑ رہے ہیں۔ خدارا ایسے نہ کریں، ہمارے معاشرے میں تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اور ان فریب اور ظالموں کے جھوٹے حساب اور جھوٹے دعووں کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو خدارا آپ ایسے نہ کریں، خدارا آپ ایسے نہ کریں۔ کسی عامل کے پاس مجھ سمیت، کہ میں تو شاگرد، میں تو طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، تو مجھ سمیت دنیا کے تمام بڑے سے بڑے عاملین یہ نہیں جانتے کہ میری جیب میں کتنے پیسے رکھے ہیں۔ جب وہ یہ نہیں جانتے تو پھر وہ آپ کو آپ کا بھوشیہ کیسے بتا رہے ہیں؟ وہ یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ آپ پہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا؟ خدارا آپ اس علم کی زیادتی نہ کریں۔ دیکھیں اس علم سے کسی حد تک انسان کا مزاج، اس کی خد و خال، اس کی خوبیاں، خامیاں، اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس علم کو کلی علم سمجھ کے 100% اس علم کو سچا اور اس پیر کی جھوٹی باتوں کو سچ سمجھ کے آپس میں نفرتیں پال رہے ہیں، آپس میں میاں بیوی کی نفرتیں چل رہی ہیں، بیوی الگ تعویذ لیتی پھر رہی ہے، شوہر الگ کسی سے افیئر چلا رہا ہے۔ خدارا ایسے نہ کریں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ معاشرے میں آپ کا تو ایک بڑا صوفی ازم، روحانیت تو امن کا درس دیتا ہے، آپ ہمیشہ لوگوں کو مثبت چیزیں بتائیں اور لوگوں کو، ہمارے اس معاشرے کو مثبت چیزوں کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ خدارا اس سے بچ جائیں۔ ہمارے اس شہر کے اندر ایک پیر نے کسی شخص کو کچھ بتایا، وہ پڑھتے پڑھتے ایب نارمل ہو گیا، اس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، اس نے اپنے پورے خاندان کو یہ کہہ کر ذبح کر دیا کہ مجھے خواب میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نعوذ باللہ آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اپنے پورے خاندان کو ذبح کر دو تو میں تمہیں قوتیں اور شکتیاں اور طاقتیں اور موقعات دوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ واقعہ باقاعدہ طور پر میڈیا میں رپورٹ ہوا اور وہ شخص آج بھی پابند سلاسل ہے۔ تو خدارا ایسے نہ کریں۔ شیاطین میاں بیوی کو آپس میں جھگڑواتے ہیں، شیطان ہمارے دلوں میں قدورتیں، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ امت کو آپ جوڑیں۔ آپ کس کام میں لگ گئے ہیں؟ جتنا آپ کو اپنی لوہم بیچنے میں انٹرسٹ ہے، جتنا آپ کو اپنی انگوٹھیاں، تعویذات، مندریاں، انگوٹھیاں اور کڑے اور چھلے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور گدڑ سنگیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچنے میں آپ کو انٹرسٹ ہے، اتنا انٹرسٹ، کم از کم اتنا انٹرسٹ امت کو جوڑنے کا بھی رکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کو کوئی بہت بڑی بلا سمجھ کے، تو آپ امت کو آپس میں جوڑیں۔ آپ اسے یوگا بتائیں، آپ اسے قرآنی اور
روحانی وظائف بتائیں، آپ اسے مسنون دعائیں بتائیں، آپ اسے ذکر دیں، دوسرا کلمہ پڑھنے کو دیں، تیسرا کلمہ پڑھنے کو دیں، چوتھا کلمہ پڑھنے کو دیں، آپ اسے جو ہے نا بیت الخلاء کی دعا دیں، آپ اسے معوذتین پڑھنے کو دیں، دوسری مسنون ذکر ہیں وہ پڑھنے کو دیں، کچھ نہیں آتا صرف بسم اللہ پڑھنے کو دیں، اور اس کو خوشبو لگانے کا کہیں، اس کو نماز پڑھنے کا کہیں، اس کو مسکرانے کا کہیں، اس کو صدقات کا کہیں۔ کیا اس سے علاج نہیں ہو سکتا؟ 100% ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہمارے اندر کی جو خباثت ہے وہ کہاں جائے گی؟ یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے۔ میری آج کی تمام تر گفتگو تنقید برائے اصلاح کے طور پر ہے۔ اگر پھر بھی میری اس گفت و شنید سے کسی بھی شخص کو لگا ہو کہ میں نے ذاتی طور پر کسی پر بات کی، تو خدا را ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ تمام سے بھی اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی ہو، اور ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو زندہ رکھے، ہمارے ادارے زندہ رہیں، ہمارے اداروں کو اللہ استحکام دے، ہمارے ملک کو استحکام دے، امن، رواداری، سلوک اور مستحکم ہمیں رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ جو آج کی گفت و شنید ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں عقل سلیم اور ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت سارا شکریہ۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے اگلے کسی اور قسط کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس وقت تک ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔